आसान नाज़रीन कराम, आज हम किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने की बजाय हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की सलामती बका का जो मसला है इस वक्त वो किस हद तक संगीन है या कहाँ तक पहुँचा हुआ है। कभी हम कहा करते थे हमें ख़तरा है तो हमारी मशरक़ी सरहदों से है, इंडिया से है। अब ये तो नहीं है कि बाकी मुल्क हमारे दुश्मन हो गए, लेकिन हमें ख़तरा हर सरहद से है। दुश्मन के एजेंट कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी के जो वाक़यात दोबारा उभर रहे हैं, उसने लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, तो ये भी गोया हमारी सलामती का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम हमारी बका की जंग जो गोया हार जाएंगे। बहुत सी बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि इसकी वजह मुख्तलिफ बातें गिनवाई जाती हैं। कोई कहते हैं नाकाम खारजा पॉलिसी है हमारी, कोई कहते हैं बैड गवर्नेंस है, कोई कहते हैं सियासतदानों को आपस में लड़ना है, कोई कहता है अदारे जो हैं वो अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। ये सारी बातें हमारे सामने हैं, हमारे पेश नज़र हैं। देखना ये है कि अगर हम तज़िया करें, हमने टेररिज्म को मुल्क से बाहर कर दिया था, लड़ा, हमारे मुसल्लह अफवाज के लोगों ने भी लड़ा, अब क्या हुआ? हम दोबारा बसाने बैठ गए, उन्हें ख़तरा पैदा हुआ। माशी तौर पर हमने क्या कर दिया है कि लोग कहते हैं कि आपका तो एटमी प्रोग्राम भी ख़तरे में पड़ गया है। बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन ये बातें बजाय मैं करने के हमने 3 माहिरीन को ज़हमत दी है इस सिलसिले में। जनरल एजाज अवान साहब हैं, नाम से सब लोग जानते हैं कि ये किस हद तक इन मामलात पर नज़र रखते हैं, बोलते भी रहते हैं और इनकी आवाज़ लोग सुनते भी रहते हैं और उसका एहतराम भी करते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हैं, ज़ाहिर है कि इनका ताल्लुक़ न सिर्फ हमारे तालीमी अदारों से है, बल्कि एक तज़िया नगार के तौर पर ये मीडिया पर भी इन्होंने एक बहुत वजाहत के साथ अपनी आवाज़ पहुँचाई है। ताहिर आलम साहब हैं जो साबिक़ IG रहे हैं इस्लामाबाद के भी और पंजाब के भी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या सूरत हाल देखते हैं। जनरल साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। मुझे बताइए इस वक्त जो हमारी बका सलामती को मसाइल दरपेश हैं, उनको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? डिफ़ाइन करना तो नहीं मैं कहता, आप उसको किस किस एंगल से देखेंगे और किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द व्यूअर्स। देखिए मीर साहब, आपने ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जिसको उठाया, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये एक इंतहाई अहम सेशन है जो हम अपनी हम्बल कंट्रीब्यूशन करेंगे। इस पर मजीद प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, पाकिस्तान की मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त सालमियत को बड़े खतरात का सामना है, और उसमें जो सरे फहरिस्त है वो है जो हमारा इस वक्त मुआशी कोलैप्स होने जा रहा है या तकरीबन टेक्निकली हो चुका है। कोई भी रियासत जो फाल रहना चाहे, उसकी मईशत का एक बुनियादी किरदार होता है, चाहे उसका ताल्लुक उसकी सिक्योरिटी से हो, आर्म्ड फोर्सेस से हो, ओवरऑल सिक्योरिटी से हो, या जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी कैसे है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, वेल बीइंग ऑफ द पीपल है। उन तमाम महाजों पर वो डिलीवर नहीं कर सकती जो रियासत मुआशी तौर पर फाल ना हो। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पिछले 8 महीनों में जो कुछ हुआ है, आज अगर हमारे नेशनल रिजर्व जो हैं, स्टेट रिजर्व, वो 4 बिलियन पर आ गए हैं, तो एक दुनिया की 6ठे बड़े मुल्क आबादी के एतबार से और 5वीं बड़ी आर्मी रखते हुए और न्यूक्लियर पार होते हुए अगर हमारी मुआशी हालत ये है, तो मैं समझता हूँ हमें खतरा सरहदों से नहीं है, ईस्ट और वेस्ट से नहीं है, हमें खतरा है फ्रॉम विद इन। जिस वक्त 22 करोड़ अवाम के पेट नहीं भरेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो देयर कुड बी, गॉड फॉरबिड, इम्प्लोड विद इन जिसे कहते हैं, उस तरह की कैफियत है। ठीक है। सबसे बड़ा मौजूदा वक्त का चैलेंज मुआशी बहरान है। और ये जो टेररिज्म हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, इससे हम सरफे नजर कर दें, क्या करेंगे? ये खुद ठीक हो जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। इससे तो सरफे नजर कर ही नहीं सकते, लेकिन इसको जो चीज मजीद हवा देगी, अगर आर्म फोर्सेस
کو فائنینشلی آپ سسٹین نہیں کر سکتے، ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتے، ملک کے اندر آپ تحفظ کا احساس کا ضیاع ہو جاتا ہے، یا آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سسٹین نہیں کر سکتے، آپ موجود سے کہیں بڑھ جائے گا۔ اب یہ دوبارہ کیوں جنم لے رہا ہے، یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ جب جیسا کہ آپ نے کہا ہم نے اپنی ملک کے اندر تمام نو گو ایریاز ختم کر دیے تھے، اس کے بعد یہ دوبارہ یہ دیو کیسے کھڑا ہو گیا، یہ جن بوتل سے باہر آیا کیسے ہے، کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ کوئی ہماری گورننس کی نااہلی ہے، خارجہ پالیسی کی نااہلی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں کہ کہاں غلطی کی ہے ہم نے معاشی کے علاوہ؟ میرے خیال میں مرزا صاحب انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ کا فقدان ہے۔ جو بھی ڈیسیجن ہوا وہ کس لیول پہ ہوا، کس نے ڈائیلاگ شروع کیا، کس نے افغانستان کی ثالثی کو معتبر جانا، کس نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی، پارلیمنٹ ذمہ داری نہیں لے رہی، کوئی اور ادارہ ذمہ داری نہیں لے رہا، تو جس ملک میں انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ نہ ہو وہاں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اور یہ سب کچھ اس لیے جنم لے رہا ہے کہ یہاں ٹھیک بات ہے جی، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کوئی تایا نہیں جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، میں نے خارجہ پالیسی کی طرف بھی اشارہ کیا، معیشت کی طرف تو جنرل صاحب خاصا گفتگو کر چکے ہیں۔ ہمارے ودن بھی گورننس نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جتنی مایوسی اور کنفیوژن اس وقت ہے، انسرٹینٹی کی کیفیت اب ہے، شاید ہی ہماری پوری زندگی میں پاکستان کی، یعنی آدھے پاکستان کی نہیں، پورے پاکستان کی زندگی میں کبھی نہیں رہی۔ آپ کیا اس کو ڈائگنوز کرتے ہو؟ جی سے اب میں آپ سے گزارش کروں نا کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ایک تو وہ پاکستان سے ایکسکلوسیو نہیں ہے۔ اس وقت اس کو 21st سینچری کو سینچری آف انڈیسیسونیس کہتے ہیں، سینچری آف ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ میں ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں تھی ڈاووس میں، تو وہاں پر انہوں نے ایک نئی اصطلاح کی وہ استعمال کی دنیا کے لیے، اور وہ اصطلاح تھی پولی کرائسس کی۔ کیا جی؟ ایک پولی کرائسس، اچھا ملٹیپل کرائسس۔ ٹھیک اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے پاس ایسے کرائسس ہیں جس میں آپ کوئی ایک راستہ نہیں اپنا سکتے، آپ کو ایک ملٹی پرانگ اپروچ کی ضرورت ہے۔ اور جس میں انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اشارہ کیا وہ تھا کلائمیٹ چینج، اور وہ تھا آئی ٹیک پر ان فائٹنگ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں، یوکرین کی وار، سپلائی چینز کی ڈسرپشن، اور کس طرح ہم ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے لیکن ایک دوسرے سے ملے بغیر حل حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹیکسٹ کیس ہے پاکستان کا، گو کہ ہم اس وقت ایک دوسرے سے نبر آزما ہیں لیکن ہمارا حل ملنے اور جڑنے میں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ جو مجھے میری ناقص رائے میں عقل میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب پاکستان کے 70 سالوں میں کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ آپ کے پاس انسرٹنٹی لیولز وہاں ہوتے تھے جہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ایک ادارہ تھا جو انٹروین کر سکتا تھا، اور اس ادارے کی انٹروینشن کو پروٹیکشن تھی۔ اب وہ ادارہ جو ہے اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ادارہ بھی مسٹرسٹ کا شکار ہے۔ میں نے کبھی فوج پر اس طرح کی انگلیاں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، میں نے کبھی فوج پر اس طرح سوشل میڈیا میں ٹرولنگ نہیں دیکھی جو میں نے پچھلے 1 سال میں وٹنس کی۔ اور میں نے دیکھیے بات ہوتی تھی، مشرف کے حوالے سے بھی بات ہوتی، جنرل مشرف کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے تقسیم پر دو طرح کے لوگ تھے، ایک تعریف کرتے تھے، ایک برائی کرتے تھے۔ لیکن جس طرح سے ایک سٹنگ جنرل اور اس کے بعد ایک ریٹائرڈ جنرل کے حوالے سے میں نے صورتحال دیکھی، اس نے ہاتھ باندھ دیے ہیں ہمارے ادارے کے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ، جنرل صاحب بیٹھے، دیٹ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وقت کہاں رکے گا، مطلب ویئر ول دا بک اسٹاپ، جوڈیشری پہ رکے گا، پارلیمنٹ پہ رکے گا، گیٹ 4 پر رکے گا، یا اسی طرح گھومتا رہے گا جب تک
2023 کی جو رپورٹیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، جس میں اسٹیٹ کولیپس کو اب بہت واضح طور پہ کہا جا رہا ہے، وہ جو ہے امیننٹ ہو جائے گی. ٹھیک بات جو اسٹیٹ کولیپس ہوتا ہے اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. جو ریاستیں گرتی ہیں ان ریاستوں کی ایک ٹریجیکٹری ہوتی ہے. پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ رواں دوا ہے. ہم کل رات کو آنکھیں بچھائے بیٹھے رہے کہ پریس کانفرنس ہو جائے گی اور کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی اور پاکستان کی معیشت کا جو وینٹیلیٹر اتر رہا ہے شاید وینٹیلیٹر ہی لگ جائے گا. وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کوئی بیل آؤٹ نہیں آیا ہے امیڈیٹلی. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی بہت سخت فیصلوں کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں ریاستی طور پہ اپنے آپ کو اس کرائسس سے نکالنے کی، وہ سخت فیصلے کرنے کا کس کے پاس ادراک ہے اور کس کے پاس اسپائن ہے اور ہمت ہے. ٹھیک بات. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. طاہر عالم صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، جتنی بھی سنی ہوگی آپ نے. مجھے پتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا 2-4 منٹ لیٹ پہنچے ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکورٹی کے مسائل ہیں اس وقت، کچھ تو وجہ اس کی معیشت کی کہاں گنی جاتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے یہاں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، اور ہماری پہلے صرف مشرقی سرحدوں کی بات تھی، اب مغربی سرحدیں بھی پتہ نہیں کہاں وہاں ممالک اگر دشمن نہیں ہے تو وہاں دشمن کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سی باتیں کہی جائیں. آپ نے دیکھا ہے ملک کے حالات کو بھی، آپ نے مینج بھی کیا اس دہشت گردی کو. اس اینگل سے آپ کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی خارجہ پالیسی میں غلطی کر گئے، گورنرز کی غلطی کر گئے، یا ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ کوئی کمی ہے، خلوص کی کمی ہے ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی تو ہماری غلطی تھی کہ 9/11 کے بعد ہم نے ایک سپر پاور کا ساتھ دیا اور ہم نے وہی افغان یا طالبان کہہ لیں جن کی ہم سپورٹ کر رہے تھے، انہی کے خلاف ہم نے الٹا ہو کے ایکشن لینا شروع کر دیا. تو یہ ہماری اس وقت کی بہت بڑی خامی تھی، جس کی وجہ سے طالبان ہمارے مستقل طور پر دشمن بن گئے. اور طالبان کا چیپٹر جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہے، اور پاکستانی طالبان چیپٹر اور افغانی چیپٹر دونوں آپس میں کافی ان کے مراسم ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کو پناہ بھی دیتے ہیں. ہمارے طالبان ان کی طرف بھی رہتے ہیں. تو سب سے بڑی تو غلطی یہ تھی کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اور جو کچھ ہمیں کہا گیا ہم نے وہ ڈکٹیشن لے لی. ہم نے نہیں سوچا کہ اس کے بعد کے نتائج کیا ہوں گے. وقتی طور پر ہمیں معاشی فائدے ملے. ہم نے دیکھا کہ ہماری معیشت اور GDP وغیرہ سب ریز کر گئی، ڈیولپمنٹ بھی بڑی آئی اس وقت. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں حالات مزید بد سے بدتر ہوئے اور دہشت گردی بھی ہوئی، اور پھر معاشی دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں طاری ہے. تو یہ تو ایک بڑی غلطی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے، جب تک ہمارا ہمسایوں میں افغانستان ہے اور جب تک افغانستان میں انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، ہم اس دہشت گردی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور خصوصاً ان حالات میں جب ہمارے اپنے ملک میں اس قسم کے لوگ رہتے ہوں جو کہ لوگوں کو مارنا جو ہے وہ باعث ثواب سمجھتے ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ جنت میں جانے کا سیدھا رستہ یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسی یا باقی جن کو بھی وہ کہیں ان کو مار دیا جائے. ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. بہت سے دور رس اقدامات کرنے کی ضرورت بھی تھی، فوری نوعیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت بھی تھی. ہماری ایک غلطی یہ ہوئی کہ جب 2015 میں ہم نے APS کے واقعے کے بعد 2014 میں شروع کیا تھا نیشنل ایکشن پلان، اور میں دیکھتا تھا کہ اس کا جو 22 ایجنڈا پروگرام تھا اس کے متعلق باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھی، پوچھے جاتے تھے، وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر توجہ نہیں ہم نے دی. ہمیں مسلسل ہر اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی ہے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف کرتی ہے، اور جس جسم
کا جو تصور دیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنے کا، اس قسم کے تصور کو ہمیں ختم کرنا ہے، جس میں ہمارے ایجوکیشنسٹ کا بہت بڑا رول ہے، ہمارے مدرسوں کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمیں ہمارے مدرسوں کو، طلبہ کو بتانا ہوگا کہ جہاد کی جو تعریف انہیں بتائی گئی ہے وہ غلط ہے، اور اسی طرح ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو مسلسل اس کی طرف توجہ دیتے رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹیررزم کو کرش کرنے کے لیے کئی ادارے اس ملک میں قائم ہیں۔ اس میں سی ٹی ڈی بھی ہے، پولیس بھی ہے، اس میں ایف آئی اے کا بھی اینٹی ٹیررزم ونگ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور آرم فورسز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مدد کر رہی ہوتی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کی ٹیررسٹوں کی نشاندہی اور انہیں پکڑنے میں، ان سے بارود وغیرہ برآمد کرنے میں، لیکن وہ تفتیش بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی لیگل کوریج نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو قانون انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر ایک مرکزی سطح کا ادارہ بنانا ہوگا۔ مرکزی سطح کا جو ادارہ ہے یہ ہم کوئی نیشنل اینٹی ٹیررسٹ فورس نام کا بنا لیں، جس میں آرم فورس کے ایجنسیز کے لوگ ہوں، پولیس کے سی ٹی ڈی کے لوگ ہوں، اور پھر اس ادارے کا، سی ٹی ڈی کا، ایف آئی اے وغیرہ کا، پولیس کا رول ڈفرنٹ طریقے سے ہم متعین کریں۔ ٹھیک بات۔ بس یہ جو ادارہ ہوگا یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی طرف توجہ دے، اور یہ جو پرسکرائب آرگنائزیشن کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ ان کی طرف توجہ دے۔ ٹھیک بات۔ سی ٹی ڈی جو سی ٹی ڈی جو ہے ہمارے جو انسائیڈ ملک کے اندر ٹیررزم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرے، اور پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ گلی محلوں میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو مشکوک ہیں، وہ پولیس اپنا انفارمیشن کا نیٹ ورک بنائے۔ جتنی فورس ہم گشتوں اور ناکوں پر اور وی آئی پی سیکورٹی پر لگاتے ہیں، اس سے کچھ حصہ ہم جو ہے انفارمیشن کلیکشن کرنے پر لگائیں۔ ٹھیک بات۔ ہم لوگوں سے مل کر پتہ کریں کہ کس محلے میں کون بندہ آیا ہے۔ ٹھیک بات۔ شیڈول 4 کے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، آپ کی بات بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک وقفہ مجھے لینا پڑ رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں جی۔ وقفے کے بعد کچھ ایسی باتیں اٹھی ہیں، ایسے معاملات آئے ہیں جن کا ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو حالات ہیں اس کو کیسے قابو، سلامتی کے کئی مسائل ہیں، معیشت کا حوالہ دیا جنرل صاحب نے۔ اب میں جنرل صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی اہم بات کی ہے ہماری ہما بقائی صاحبہ نے، اور بڑی ایک بات کی ہے کہ اس ملک کا جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے سوچیں نا جی، اس ملک کا جو بھی نظام تھا اس میں ایک جسے کوئی امپائر کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ان کا ایک کردار تھا، ان کو بھی ہم نے دیوار سے لگا دیا ہے، اور ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ کس طرح انٹروین کریں۔ آئینی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹروین کرنا غلط ہے، لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں جس میں کم از کم وہ کردار جو کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ادا کرنا ہوتا ہے وہ ادا کر رہے تھے، وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ جناب صاحب، کیا یہ سچی بات ہے کہ یہ جو مشکل پیدا ہو گئی ہے یہ سچ مچ اتنی بڑی مشکل ہے کہ ہماری ریاست کولیپس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، جیسا کہ اشارہ کیا گیا؟ دیکھیں، ہم اوور آل بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کے جو چیلنجز ہیں اس وقت ریاست پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں۔ دہشت گردی اس کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن میں نے جو پہلے بات کی تھی، اور میں یہ جو ابھی ہما بقائی صاحب نے جس ایشو کو اٹھایا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک نہیں دو ادارے ایسے تھے جو تمام کے تمام سسٹم کو ٹریک پر رکھ سکتے تھے اور اپنا کردار ادا کر سکتے تھے۔ پہلا اور آئینی ادارہ ہے جوڈیشری آف پاکستان، the judicial system آف پاکستان، جو تمام تر لاقانونیت کو with a stroke of pen قابو میں لا سکتے تھے، اور ان تمام ایلیمنٹس کو، چاہے ان کا تعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پارلیمنٹیرین ہو،
जो भी हों या दहशत गर्दी हों, ठीक है। इन सब लोगों का मुआखजा करना या इन सब लोगों का करना अदालती निजाम का काम होता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे अदालती निजाम ने वो डिलीवर नहीं किया। ठीक बात। अब जो हुमा बकाई साहब ने इशारा किया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ, यकीनन एक अदारा जिसकी लोगों के दिलों में बहुत इज्जत थी, आज है कदरे बहुत कम हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारी मैं समझूंगा इसको क्राइसिस में आना और इससे निकलना, ये जिम्मेदारी है मिलिट्री लीडरशिप की। अगर जनरल कंवर जावेद बाजवा के दौर में कुछ ऐसे इकदाम हुए और कुछ जो रिजीम चेंज में उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई गईं और जो वो अपने बार बार इंटरव्यूज में, चाहे वो जावेद चौधरी को दें या मुख्तलिफ मीडिया पर्सनल को दें, वो उसके ऊपर इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि हमने फलां तारीख को इंटरफेरेंस न करने का फैसला किया और फिर फलां फलां काम हमने किए, उसकी वजह से यकीनन अदारे के वकार में बहुत फर्क पड़ा है और आज उनका रोल एक मुतनाज़िर रोल के तौर पर देखा जाता है। उनके पास वो लेवरेज नहीं रहा पाकिस्तान आर्मी के पास जो कभी हुआ करता था। तो इस अदारे को अपनी साख बहाल करने के लिए मौजूदा लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो बड़ा ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लें और मुल्क को उस स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने में किरदार अदा करें, उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। और ये किरदार वो ही अदा कर सकते हैं, उनको कोई और अदारा फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये करें। तो जिस दिन ये रियलाइजेशन हो गई, उस दिन वो अपनी करेक्शन अप्लाई करके अपना वो वकार भी बहाल कर सकेंगे। और मैं समझता हूं इस वक्त उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशरी की, क्योंकि पार्लिमान इस वक्त आपस में इन क्लैश है। 13 जमातें हुकूमत कर रही हैं, 2 जमातें हैं वो वन मैन पार्टी हैं, शेख रशीद साहब और इजाजुल हक साहब की, और सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन में दर बदर फिर रही है। तो इस इंस्टेबिलिटी के दौर में ये 2 मुतहारिब ग्रुप बन चुके हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट, रूलिंग एलीट एंड अपोजिशन। तो इसमें बुनियादी किरदार जो अदा कर सकते हैं वो नंबर 1 जुडिशरी है और नंबर 2 पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन उन्हें इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल इम्पार्शल होते हुए, पाकिस्तान के मफाद और सलामती को मद्देनजर रखते हुए, गैर जानिबदार होते हुए, अगर वो चाहें तो वो आज मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं, जो उन्हें फौरन करना चाहिए। इसी से उनकी साख भी बहाल होगी और उनका वो वकार भी। जनरल साहब आपकी बात बिल्कुल, ये बात मुकम्मल हो गई। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, देखिए ये तो मसला हो गया, वो इस बात का भी इतराफ़ हो गया कि ये इदारे अब वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे और इसकी नई लीडरशिप को अदा करना चाहिए। अब नई लीडरशिप से कुछ लोगों को तवक्कात ये थी कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, अपोलिटिकल हो गए हैं और वो रहना चाहिए इसी रोल में। कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, उन्हें कुछ करना चाहिए था। अब कुछ लोग कहते हैं उन्हें इलेक्शन की तरफ कौम को लेकर जाना चाहिए था, कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्हें इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल से निकालने के लिए। क्या आप और एक बात ये है कि जैसे कि हमारे ताहिर आलम साहब ने कहा कि कुछ अदारों को जो कि टेररिस्ट को पकड़ते हैं, उन्होंने टेररिज्म के हवाले से बात की, उनको लीगल कवर नहीं होता तो वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। क्या सारी नक्शा अजीब कन्फ्यूजन का पैदा करता है, क्या रास्ता निकालती है? नक्शा तो उसी तरफ इशारा करता है कि हमारे यहाँ कोई भी इदारा कुल्ली तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर रहा और जो अरसे का समझे दिहाइयों का कॉम्प्रोमाइज था, अब उस कॉम्प्रोमाइज की कीमत मैं और आप अदा कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि मैं इस तारीख से न्यूट्रल हो गया या हम सियासत में इंटरफेरेंस नहीं चाहते, तो देखिए थी कि सियासत में इंटरफेरेंस पानी का नलका तो है नहीं कि आपने खोला और आपने बंद कर दिया। अगर आप ट्रांजिट करना भी चाहते हैं सूरत हाल की तरफ जहां आप जैसे कि अभी जनरल साहब ने फरमाया कि आप ऑब्जेक्टिव हो जाएं या आप बिल्कुल बगैर किसी बायस के सूरत हाल को एक तरफ किनारा करें, तो वहां तो मैं नहीं समझती कि इस किरदार के अदा किए बगैर सूरत हाल किसी तरफ बढ़ पाएगी। फॉर एग्जाम्पल
اس وقت جو کوڑی پھنسی ہوئی ہے، اگر میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہہ دوں تو کوڑی پھنسی ہوئی ہے کہ جی وہ مجھے شیکسپیئر کا جملہ یاد آتا ہے نا، ٹو بی ناٹ ٹو بی، الیکشنز ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، ٹو بی یا ناٹ ٹو بات بی. کوڑی ہے نا کہ جی الیکشنز کرائے جائیں یا نہ کرائے جائیں. اور اگر کوئی بھی ادارہ کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹروینشن کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سجاد میر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ حل کیا ہے کہ ملک جو ہے وہ فریش مینڈیٹ کی طرف چلا جائے. اچھا، فریش مینڈیٹ کی طرف جانے کے بارے میں جو لیے فریش مینڈیٹ پہ جانے کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن فریش مینڈیٹ نہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس فریش مینڈیٹ کے حصول میں جو دو ادارے ہیں جو پہلے بھی پاکستان کو برہان سے نکالتے رہے، میرا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے اور میرا اشارہ پاکستان کی افواج کی طرف ہے، وہ اپنے کردار سے نظر پوشی نہیں کر سکتے. وہ یہ جو پنگ پونگ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے. نتیجتاً کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہ کہ میرے اور آپ کے بقا کے لیے یا بہتری کے لیے یا اب تو ہماری سروائیول کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. تو میری تو آپ سے بالکل، میں پولیٹیکل سائنس کی بہت کمزور سی طالب علم ہوں، مجھے اور کوئی بریک تھرو نظر نہیں آتا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ جی دیٹ دا بک اسٹاپس ہیئر اور فرام ناؤ آن یہ طریقہ کار ہوگا. اور میں اس کی گزارش کروں، دیکھیے شیخ رشید صاحب کی وہ بات پہ شاید بہت بات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے باہر آ کے بڑی عجیب سی بات کہی، اور اگر وہ صحیح فرما رہے تھے تو پھر تو یہ ساری نیوٹرالٹی کا جو کہانی ہے اس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ پیٹریوٹ جماعت بنا دو اور میں ساری عمر جیل میں گزار دوں گا لیکن میں غداری نہیں کروں گا. اگر وہ صحیح فرما رہے ہیں تو پھر تو یہ نیوٹرالٹی، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ ادا ڈرامہ ہی ہو گیا. آپ کی بات سمجھ آ گئی جی کہ نیوٹرلٹی بھی مصیبت بن گئی ہے اور نیوٹرل، اور میرا خیال ہے نیوٹرالٹی سر ہے نہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا، پھر کیا کیا جائے؟ طاہر عالم صاحب سے پوچھتا ہوں جی، آپ تو بالکل دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے بہت ہمیں انلائٹن کیا. اب بہت سا پرسپیکٹو اور بھی سامنے آ گیا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے ادارے لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ دلانے کی کوشش کون کرے، اور اگر کوشش کرے تو اس کو انٹرفیئرنس سمجھا جائے، اور اگر اس وقت مینڈیٹ حاصل کیا جائے تو کچھ لوگوں کے خیال میں کرائسس اور وائڈن ہوگا اور ڈیوائڈ بڑھے گی اور ملک میں ایک کیاس سا کریٹ ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے آنے والے جو بھی ہوں ان کو کوئی یہ ادارے پروٹیکشن دیں، ان کو لانے میں پھر مدد دیں؟ کیا کریں؟ کیسے نظر آتا ہے آپ کو دہشت گردی کے نبٹنے اس پرسپیکٹو میں جو خاص آپ کا فیلڈ ہے اس کے حوالے سے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اداروں کو بہرحال غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور پولیس جو ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہمیشہ اس کی چیز کو طرح ختم کرنا ہوگا. جی، اور پولیس آفیسرز کو خود اپنے اندر سے اس کے خلاف احتجاج بلند کرنا ہوگا اور نو کہنا ہوگا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی سٹیبلٹی جو ضروری ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، جب دیکھتی ہے ہماری مسلح افواج یا اسٹیبلشمنٹ کہ ملک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرفیئرنس کرنے کی بجائے یہ کام جو ہے وہ عدلیہ اور پارلیمنٹ پر چھوڑا جائے. اب یہ بھی ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن اس میں عدلیہ کو ہی آگے آنا ہوگا، اور سیاستدان جو ہیں جیسے کیسے ہیں جب وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے انہیں کسی کی بیساکھیاں حاصل نہیں ہوں گی اور بیساکھیاں ملنے کی توقع بھی نہیں ہوگی، تو خود ہی اپنے ملکی مسائل کا حل نکالیں گے، خود ہی سیاسی مسائل کا حل بھی نکالیں گے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر حل ہے. اور جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم ٹیررزم کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ خاص طور پر جب ادارے پولیس پولیٹیسائز ہو جائیں تو پھر ٹیررسٹ جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اس کی طرف بھرپور توجہ دینی ہوگی. ابھی دیکھیں نا، الیکشن کو ملتوی کرنے کی صوبوں میں جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیررزم ہے، ایک ٹیررزم کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے.
کہ ٹیررزم پورے ملک میں ہے، اس لیے الیکشن کروانا فوج فارغ نہیں ہے، پولیس فارغ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے الیکشن کرانا، تو کیوں نہ ہم اس ٹیررزم کے خلاف بھرپور توجہ دیں، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک طرف تو ہم بھرپور توجہ نہیں دے رہے، پولیس بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر رہی، اس کا قبلہ بھی درست ہونے والا ہے، وہ کسی اور معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو باقی ادارے ہماری سول سروس بھی جو کبھی بہت اچھی سول سروس تھی پاکستان کی، وہ بھی پتہ نہیں کن چیزوں میں الجھ گئی ہے اور وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا ہے، ہم فوج کو تو کہتے ہیں، ہم عدلیہ کو تو کہتے ہیں، ہماری سول سروس کہاں گئی جو ایک زمانے میں بہت سول سروس مضبوط ہوا کرتی تھی؟ آپ نے پولیس کا ذکر کیا کہ اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر ساری باتیں ان سے نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جواب بھی تلاش کریں۔ ایک وقفہ۔ جی ناظرین کرام، آپ کو ہر اینگل سے آپ مسئلہ سمجھ آ گیا، معاشی طور پر بھی، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، باہر کے خطرے کے حوالے سے، کہاں ہم نے غلطی کی، کیا ادارے ہمارے کیا رول ادا کر رہے ہیں اور کیا اداروں کو رول ادا کرنا چاہیے، وہ رول ادا کریں گے تو کیا آئین کے اندر ہوگا، باہر ہوگا، اور کیوں وہ مسٹ ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہو جو یہ رول ادا کرے، اور یہ رول کس کو سونپا جائے، اس ساری گفتگو ہم نے کی۔ لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو صورتحال ہے، اس میں کیا رستہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ جنرل صاحب کیا کہیں گے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں روک لگانی چاہیے؟ دیکھیے میرے صاحب، پہلے بھی میرے خیال میں ہم نے بڑا چیزوں کا احاطہ تو کیا ہے، لیکن پروگرام میں وقت کم ہے۔ دیکھیں، ملک میں ہماری ایک ریاست ہے، اور کوئی بھی ریاست جو نیشن سٹیٹ ہے وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق ہی چل سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر چار افراد اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنے بایسز اور پریجڈسز سے بالا تر ہو کر، پاکستان کی سوچ رکھتے ہوئے اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو تمام مسائل کا حل دنوں میں نکل آئے گا اور ہم ایک بہتر حل کی طرف چلے جائیں گے۔ اور وہ چار افراد ہیں: پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اگر یہ چار افراد بیٹھ جائیں تو یہ 22 کروڑ عوام کے لیے نجات دہندہ بن سکتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل ان کے ریچ میں ہے، ان کے پاس موجود ہے۔ صرف ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ جی میں اپنے دائرے سے باہر کیوں جاؤں؟ کوئی دائرہ نہیں ہوتا اگر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، اور اس وقت ملک کی سلامتی کو یقیناً خطرہ ہے، اس کی سروائیول ایٹ سٹیک ہے۔ آئی ایم ایف نہ جانے ہم سے کیا کیا شرطیں منوانے کی پوزیشن میں آج ہے، اور سال بعد وہ کہاں ہو جائے گا اگر ہم مزید 6 مہینے الیکشنز کو ڈیلے کرتے ہیں تو۔ اس وقت جو کرائسس ہے، ان چار افراد کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ بہت پاورفل شخصیات ہے پاکستان کی، اور ان کو چاہیے کہ ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میرے خیال میں صرف ایک جو ہے نا اوور رائڈنگ یا رائڈنگ کلاز، رائڈر کلاز جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور اس میں ان چار افراد کا کردار کلیدی کردار ہے۔ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبل سٹیٹ اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کر۔ ٹھیک بات جی۔ ہما بقائی صاحب، اب آپ کیا لاسٹ ورڈز کیا کہیں گی اس ساری صورتحال پر؟ انہوں نے تو ایک حل پیش کر دیا، اس میں بھی بہت سے ایف اینڈ بٹس ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اگرچہ آپ کا پوائنٹ آف ویو تو بہت کلیئر آ چکا ہے پہلے بھی۔ سر میرا تو عقل فہم اتنا نہیں ہے کہ میں سولوشن دے سکوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ if not now then when۔ اگر اب بھی یہ ویک اپ کال نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے اور پورے جتنے لوگ کوریڈورز آف پاور میں ہیں ان کے لیے، تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ جان پال سارتر نے ایک فقرہ کہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہم میں کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، کاش ہم میں کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں، ذمہ داری لینا شروع کر دیں، اور اس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھے تو شاید کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی طاہر عالم صاحب، آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ جی میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر صورت میں اس ملک میں قانون اور آئین کی عملداری کرنی ہے،
اور کم سے کم ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کا یہ کام ہے اور چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ عدالتیں فیصلے واقعی قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہیں. مثلا ایک سپریم کورٹ کی ایک بڑی زبردست ہے آبزرویشن پریزیڈنٹس کہ کسی ایک واقعے کا ایک ہی مقدمہ درج ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ باقاعدہ قانون کا حصہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمے ایک ایک واقعے کے کئی ہو رہے ہیں. قطع نظر اس سے کہ وہ درست ہیں غلط ہیں کس کے ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں قانون کے نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں. میں جب قانون کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تو پھر جب پوچھتے ہیں تو یہی کہتا ہوں کہ ایک ہی مقدمے کا ایک ہی مقدمہ درج ہوگا ایک واقعے کا، لیکن عملی طور پر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنی زبردست وائلیشن ہو رہی ہے ایک چیز کی؟ ٹھیک بات تو ہے. ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جب تک ہم قانون کی عملداری قائم نہیں کرتے ہمارا کوئی سسٹم بہت اچھی بات ہے کہ قانون کی علمداری قائم کریں، ہم آئین کی پابندی کریں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہر ادارہ، ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اس ملک کو جیسے کہ ہما بقائی صاحب نے کہا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، اب بھی کیا ہم نہیں سمجھیں گے، اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی، اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ تباہی کتنی دور رہ گئی ہے اور ہم کس طرح گڑھے میں گرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ریاست پاکستان اگر خدا کا عطیہ ہے تو اس عطیہ کی قدر کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے کم از کم اس پروگرام کے حوالے سے رکھ دی گئی ہے. سوچئے، غور کیجئے، اور وہ تمام ادارے بھی، وہ تمام سٹیک ہولڈر بھی جو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، انہیں رول ادا کرنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.